किधर है फरागूगी और गुजर, अरबों रुपए मनी लॉन्डर करके ये लोग बाहर भाग गए। चुन चुन के मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया। तो अब फिर ठीक है, फिर अब भुगतें। तो बताएं कौन से और ऐसे कैदी हैं जिनको ये इस किस्म की वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। हमें पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहे हैं। 5 कैरेट डायमंड जो थे वो मैंने मांगे थे, वो हंस हंस के जो फाइलें साइन की थी वो मैंने की थी, अगले दिन जो दफ्तर खुले थे वो मैंने खुलवाए थे। क्या लगता है उसकी रीज़न कौन लोग बने हैं कि इमरान खान तब्दील हुए अचानक से? सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख्याल में जो उनकी मुर्शिद साहिबा थे। अच्छा। क्योंकि इमरान खान कहते तो थे कि जी मैं बड़ा मेरा मजबूत ईमान है, लेकिन वो हमें पता लग गया था कि वो तोहम परस्ती से इतनी ज़्यादा मुतासिर हैं कि कोई काम वो उसके बगैर नहीं करते हैं। कि जी जिस पहाड़ों पे चढ़ जाओ, फलानी जगह जो है तुमने किसी के जनाजे पे नहीं जाना, जहाँ पे कोई पड़ा हो जनाजा वहाँ से बिल्कुल तुम दूर रहो, और इतनी मिर्चें वारी जा रही हैं, और वो डब्बे पहन के अदालतों में जाना, ये क्या है सारा? कोई आपको इसकी सर पैर समझ आता है? तो जब आप हर चीज़ इस तरह के एक शख्सियत को आपने घर बिठाया हुआ है और उससे आप जो है वो फाल जैसा तोते का नहीं निकालते, वो उस तरह रोज़ आप निकलवाते हैं, और उसके कहने से वो उसके कहने के बगैर ना कोई सेक्रेटरी जो है वो आता था, ना वो पोस्ट होता था। जिस पे वो कांटा लगा देती थी मोहतरमा वो फारिग हो जाता था बंदा, और जिस पे वो टिक लगाती थी वो जनाब। हाँ, इसलिए क्योंकि वो सारा जो पैसा ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसके थ्रू ये सारा पैसा जो था वो जा रहा था। किधर भाग गए? अब किधर है फरागूगी और गुजर? अरबों रुपए मनी लॉन्डर करके ये लोग बाहर भाग गए। आपको पता है कि जिस तरह से करप्शन की फाइलें लेके DGISI गए थे, तो क्या किया था इमरान खान ने? वो उन्होंने कहा जी ये आपके पंजाब में हो रहा है, ये इस पे एक्शन लें, ये बहुत हालात ख़राब हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरा तो वसीम अकरम प्लस है, उसको तो कोई हाथ ना लगाए, और उल्टा उनको अपने ओहदे से हटा दिया। अब आप सोचें कि इसका मतलब है कि ये जिम्मेदारी जो थी तो वो तो टॉप मैन की होती है, वो हमेशा खुद कहते थे जिम्मेदारी ऊपर वाले शख्स की होती है। तो ये सारी जो गैंग ऑफ 5 जो था वो ऐसा शिकंजे में वहाँ पे बनी गाला में ऑपरेट कर रहा था कि किसी और को वहाँ पे ना घुसने की इजाज़त थी। अच्छा। वहाँ सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास। जी आप हकीकत बयान कर रही हैं। बिल्कुल आपके सामने 5 कैरेट डायमंड जो थे वो मैंने मांगे थे, वो हंस हंस के जो फाइलें साइन की थी वो मैंने की थी, अगले दिन जो दफ्तर खुले थे वो मैंने खुलवाए थे। आपके सामने अलकादर ट्रस्ट क्या है? 450 कनाल ज़मीन मुझे और आपको क्यों क्यों नहीं कोई लोग देते? उनको क्यों दी? इसलिए क्योंकि 190 मिलियन पाउंड्स बंद लिफाफे से कैबिनेट से पास करवा के उन्होंने वहाँ पे उनकी जेब में दिलवाने की कोशिश की थी, जो कि कौम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया था। अब तोशे खाना आपके सामने है सारा, फिर आप ये फॉरेन फंडिंग केस आपके सामने है सारा। तो ये सारी जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के हमारे सामने आनी शुरू हो गई, और इसीलिए वो अपनी मकबूलियत उन्होंने खो दी। ना उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे कौम से, ना वो उन्होंने पूरे किए, उनसे कंट्रोल ही कुछ नहीं हो रहा था, घर वाली कंट्रोल नहीं हो रही थी उनसे, तो बाकी उन्होंने क्या कंट्रोल करना था? तो वो उनको अल्लाह ताला ने एक सुनहरी मौका दिया था, वो खो दिया उन्होंने, और बड़ा अफसोस है क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी उनसे जुड़ी हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो दोनों बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक जमात कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बने, PTI वाले कह रहे थे ट्रंप बने। तो ये उम्मीदें उनके इलेक्शन पे क्यों लगाते हैं हमारे सियासतदान? मुझसे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरी तो कोई उम्मीद नहीं जुड़ी हुई है भाई। एक अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उनके अपने एक जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं और सारे लोग वहाँ वोट डालते हैं। तो इस तरह बाकी जितने ममालिक हैं हमारे जो जिसमें डेमोक्रेसी है वो शमूल हमारे सबकी इलेक्शंस होती हैं। तो जब सब बाकियों की इलेक्शंस होती हैं तो इतना ही इंटरेस्ट हम उनमें भी लेते हैं। अब ये कहना कि ये ट्रंप आएगा और वो उड़न खटोले पे उठा के तो खान को अडियाला से निकाल के ले जाएगा, ये उम्मीदें हमारे तो नहीं थी, ये तो उम्मीदें कहीं और से जुड़ी हुई थी ना।
تو پہلے تو ہم یہی سوچتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ. اور پہلے تو ہم وہ سائفر, آپ کو یاد نہیں جو سائفر لہرا کے آپ پوری قوم کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کی ہے, یہی کہتے تھے نا. بالکل. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر سینیٹر کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, ہر کانگریس مین کے پاؤں پڑے ہیں, لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں, باہر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, میں کوئی جھوٹ کہہ رہی ہوں, ریکارڈ پہ ساری باتیں. اور اب جناب صاحب اچھا پھر پیر پکڑ کے ہر ایک امریکی کانگریس مین کے ریزولوشنز لا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یو این میں جا کے پاکستان وہ ان کا جو ورکنگ گروپ ہے اس نے وہ فلانی بات کی ہے. یعنی کہ یہ سب کے سامنے کہ انہوں نے کیا تماشا لگا ہے. کرکٹ میچ کے دوران جہاز میں پیچھے اڑا کے تو وہ ہزا سرائی کر رہے ہیں سارے. تو یہ کوئی محب وطن پاکستانی کر سکتا ہے؟ تو یہ جو اب جب ٹرمپ آ گیا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں ایک آزاد ملک ہیں, ہماری عدالتیں ہیں, اور ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں. اچھا, نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک بات کی ہے کہ میرے دل میں طوفان ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. اب یہ سارا کچھ اتنے ریلیف بھی آپ کو مل گئے ہیں, اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی دل میں کچھ باتیں باقی ہیں؟ دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر, کبھی ان کو ٹرم مکمل نہیں کرنے دی گئی, کبھی ان کو جلاوطن, ٹھیک ہے, کبھی ان کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکا وزارت سے یہ پیناما میں, پھر کبھی آپ نے ان کو قید میں ڈال دیا. تو کیا کچھ نہیں سہا انہوں نے, اور انہوں نے بڑی ہر چیز جو ہے وہ بڑے صبر سے برداشت کی. انہوں نے بھی, مریم نواز صاحبہ نے بھی, ساری لیڈرشپ نے بھی, کوئی نہ گلا کیا نہ شکوہ کیا. یہ جو روز رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, ان سے تو برداشت ہی کچھ نہیں ہوتا. ان کو دیسی گھی کی مرغیاں اور مٹن اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مل رہا ہے. 3 دفعہ ان کے دن میں معائنے ہو رہے ہیں, اور یہ پھر بھی ان کو پرابلم ہے. مجھے تو بتائیں کون سے اور ایسے قیدی ہیں جن کو یہ اس قسم کی VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جس طرح ان کو ملتی ہے. تو انہوں نے تو جو ہے میاں نواز شریف کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا, باہر جا کے تمسخر اڑاتے تھے, میں اس کے سیل سے میں AC اتروا دوں گا. آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اب موجودہ حالات جو PTI کے لوگوں کے اوپر ڈالے گئے ہیں, میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ انہوں نے اپنے اوپر خود مسلط کروایا. یہ 9 مئی جو ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سب کا رہا ہے, ہر پارٹی کا رہا ہے کبھی نہ کبھی, لیکن منہ سے آپ کا کہنا کوئی اور اس کی ہوتی ہے, وہ ویلیو ہوتی ہے. لیکن جب آپ حملہ آور ہوتے ہیں اپنی قومی اصلاح کے اداروں پہ تو وہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ریاست جو ہے وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اپنا کیا دھرا ہے, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہوئی ہیں. اپنی حکومت ان کی ہر جگہ تھی, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی حکومتوں کو فارغ کیا ساروں کو. ہم نے کہا تھا. تو یہ تو اب دیکھیں نا, اب آپ کو جب اقتدار کی اتنی ہوس بڑھ جائے کہ آپ کہیں کہ جی میں ایک پورا ڈکٹیٹر بن جاؤں, میرے سامنے کوئی اپوزیشن ہی نہ ہو, ہر کوئی جو ہے اس کو قید کر کے میں فارغ کر دوں, تو پھر ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ اس ہماری جو 23 کروڑ کی آبادی ہے اس میں جتنی بھی یہ پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, یہ بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں. تو اس کو کبھی انہوں نے عزت نہیں دی, کبھی کسی اور کے مینڈیٹ کو انہوں نے نہیں مانا. ہر ایک کو چور ڈاکو کا ہے. آج یہ جو حالات ان کے سامنے ہیں یہ ان کے اپنے کیے دھرے. اگر یہ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے چلتے تو کبھی بھی ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ویسے کوئی امید لگ رہی ہے اب کہ یہ فیوچر میں کبھی بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہ ساری جماعتیں مل کر بیٹھ کر کوئی پاکستان کے لیے سوچیں؟ ساری جماعتیں تو اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی نا,
26ویں جو ترمیم ہے جی اس کے لیے جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس کی 10 میٹنگز ہوئی تھیں اور 10 میں تمام پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں بشمول پی ٹی آئی کی، وہ شامل تھے اس میں، اور تقریباً اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو مولانا صاحب کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان سے بالکل جو ان کی جو بھی مسودہ ہے ہم اس سے اگری کرتے ہیں۔ اور جب مولانا صاحب سے جب 26ویں ترمیم کو کافی کمپرومائز آگے پیچھے، کیونکہ حکومت چاہتی تھی سب کو آن بورڈ لے کے یہ ہو، تو اس میں تقریباً 50 سے زیادہ شکیں تھیں، وہ کم کر کے 26 کی گئیں، اور پھر مولانا صاحب کہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ تو جب یہ ہو گیا سارا معاملہ، یہ پھر مکر گئے کیونکہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ چلنا، وہ تو کہتے ہیں بس میں اکیلا ہی بادشاہ ہوں، اور کوئی پاکستان میں کوئی نہ ہے نہ کبھی ہوگا، تو پھر یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اچھا، جو اب ایک پاس ہوا ہے قانون کہ 90 دن کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا، تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے پاکستان؟ مطلب کوئٹہ کے پہلے بھی حالات دیکھیں آپ، اس کے بعد کیا مطلب 90 دن میں اٹھا؟ 90 دن میں فوجی ٹرائل کی میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل، دیکھیں آپ یہ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ آرمی سیکرٹ ایکٹ آج کا تو نہیں بنا ہوا، اچھا، اس کو دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ ایکٹ ہے، کوئی پڑھنے کی اگر زحمت کرے تو وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ ان کو سب پتہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کے یہ اپنے اوپر مصیبت مسلط کی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اس کی ساری سسٹمیٹک پلاننگ ہوئی تھی زمان پاک میں، اور جب انہوں نے یہ اب کر لیا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ملٹری کورٹس میں اس کی ٹرائل چلے گی، اور ملٹری کورٹس میں اس کی بھی اپیل ہے، اس میں ان کی کاؤنسل بھی ہوگی، ان کی اپیل بھی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے فوج نے اپنے جو اکاؤنٹیبلٹی جو تھی وہ اپنے ادارے میں خود کی، اور آپ کو پتہ ہے ان کے بہت سارے جنرلز، بریگیڈیئرز، کرنلز جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا احتساب ہوا تھا۔ تو اب ان کا تو احتساب ہو گیا، تو یہ جو ہے ان کو سب چھوڑ دیا جائے تاکہ کل کو پھر یہی تماشا شروع کر دیں۔ نہیں، جس طرح سے موجودہ سیٹ اپ نے ہر سارے قوانین اپنی مرضی کے مطابق بنائے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیٹ اپ جب چینج ہو؟ مرضی کے مطابق آپ کو میں نے دیکھیں، ایک بار میری بات سنیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ آئین پڑھیں، جی، کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو آپ کا خیال، ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں بھائی، ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں، 2/3 کا مطلب ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ، ہماری مشاورت کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو یہ نہ آپ کہیں کہ آپ نے اکیلے کر لیا اور آپ نے اپنی مرضی کا کر لیا، سب کی مرضی شامل تھی تو ہوا، اچھا، اور ان کی بھی شامل تھی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، صبح کچھ، دوپہر کو کچھ، رات کو کچھ، ان کا تو کام ہی ہے۔ مطلب آپ کے نزدیک پی ٹی اے والے شامل تھے اور ان کی رضامندی کے میں ساتھ آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، وہ 10 میٹنگز جو ہوئیں اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کی، آپ مجھے بتائیں، بیرسٹر گوہر نہیں تھے بیٹھے ہوئے اس میں؟ جی، بیٹھے ہوئے تھے نا، جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، تو پھر کیا گلہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ساتھ تھے، تو گلہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، تو ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ ہماری ان سے بہت اچھے طریقے سے گفتگو ہوئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔